बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, पिछले कुछ घंटों में बहुत तेज़ी से तब्दीलियां आती हमें नज़र आई हैं। जो ईरान की जंग चल रही है इज़राइल और अमेरिका के साथ, उस सब में अच्छा ख़ित्ते में ओवरऑल जो सिचुएशन चल रही है नाज़रीन, पूरी दुनिया में इस वक्त एक मुसीबत पड़ गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी 48 घंटे के अंदर, यानी कि मंगल तक, आज तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की उन्होंने टाइम लाइन एक दी थी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलती है तो वो फिर मतलब एक उसके बाद वो कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। अच्छा, उसमें ईरान ने भी फिर उनको टका के जवाब दे दिया। अब ईरान है, ईरान डरता थोड़ी है किसी से, डट के खड़ा है वो। उसने इजराइल को नाको चने चबवा दिए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमने उनके बिजली और एनर्जी के तमाम नेटवर्क्स को तबाह कर देना, ये उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से एक थ्रेट की गई थी। स्टॉक मार्केट्स नाज़रीन, मैं देख रही थी जब ये स्टेटमेंट्स चल रही थी, स्टॉक मार्केट एकदम से गिर गई। तेल की प्राइस $5-6 जो थी वो इंक्रीज़ भी हो गई। फिर कल उसी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने 5 दिन का गैप रखा है क्योंकि हमारी कुछ बातचीत चल रही है। बहरहाल डायरेक्ट बातचीत के हवाले से तो ईरान ने बाकायदा ईरानी मीडिया ने उस बात की तरदीद कर दी कि डायरेक्ट उनकी कोई बातचीत नहीं चल रही, विच इज़ वेरी वेरी ट्रू कि वाकई में उनकी डायरेक्ट कोई बात नहीं चल रही है। बहरहाल जी, फिर कल जब डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन का गैप का कहा, उसके बाद एकदम स्टॉक मार्केट्स में भी इजाफा हमने देखा हो गया और पेट्रोल की प्राइस भी कोई तकरीबन $12 जो है वो नीचे आ गई। अच्छा, चीज़ें इतनी क्विकली मूव कर रही थी, कुछ मिनट्स में, कुछ घंटों में ये सारा अप डाउन चल रहा था। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेगोशिएशंस हमारी नेगोशिएशंस है और उसमें हमारे कोई 15 पॉइंट्स हैं, जिस पर एक उन्होंने रफ़ एग्रीमेंट भी उन्होंने कहा कि हो गया है और उसकी हकीकत क्या है इस पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन उसकी पहले ख़बर निकाली एक शख्स है नाज़रीन, जिसका मैं रेफरेंस यहाँ पे लाजमी कोट करूँगी क्योंकि अब वही चीज़ें आगे डिस्कस हो रही हैं। एक्चुअली ये ख़बर किसने दी थी, वो थी बराक रवीच। ये एक्स के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और अभी तक उन्होंने जितनी भी खबरें दी हैं जंग से पहले, जंग के दौरान, अब इन दिनों में, वो अभी तक वो सारी की सारी ठीक साबित हुई हैं। अच्छा, ये खबर ब्रेक करती उन्होंने ब्रेक की कि तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान ये क्लियर रोल अदा कर रहे हैं और उन्होंने मैसेजिंग की है बिटवीन अमेरिका एंड तेहरान। अच्छा, इन 3 ममालिक के आला ओहदेदारान की बात हुई है जो प्रेसिडेंट ट्रंप के इन्वॉय हैं और उन्होंने स्टीन विटकॉफ की भी बात की है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का दूसरी साइड से नाम आ रहा है, उसके अलावा इराकची साहब उनका नाम आ रहा है। फिर उनके साथ साथ ये इन बिटवीन जाते रहते हैं और इन मीटिंग्स में काफ़ी डेवलपमेंट्स होती रही हैं। ये उन्होंने खबर ब्रेक की थी। फिर एक और ख़बर भी बाद में आई नाज़रीन, वो भी आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी, बल्कि ये दावा किया गया कि कन्फर्म भी बाद में होगी कि इजराइली ऑफिशियल को कोट करता है, उसने भी हमें बताया कि ये गुफ्तगू चल रही है और आज ये मीडिया पे भी खबरें हैं कि वाकई इजरायली ऑफिशियल्स इस बात को कोट करते हुए इजरायली मीडिया इस चीज़ को बता रहा है कि ये बात वाकई चल रही है और उसके नॉलेज में है। ये कि हो सकता है कि एक मीटिंग भी नाज़रीन कहा जा रहा है कि इस हफ्ते में इस्लामाबाद में हो जाए, इस हफ्ते के आखिर तक कहा जा रहा है कि कोई पाकिस्तान उसमें अहम सालसी का किरदार अदा कर सकता है, कर रहा है। चाइना ने आज पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहा है, जिसमें इन तमाम ममालिक के लोग होंगे, ऑब्वियस सी बात है, फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह होंगे। खैर, अभी ये चीज़ कंफर्म तो नहीं हुई, लेकिन एक नाम ज़रूर आ रहा है कि शायद जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वेंस, वो भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। अच्छा, ये सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि सदर ट्रंप को अचानक ईरान से बात करने का ख्याल कैसे आया, ये भी कुछ पॉइंट सामने आ गए हैं। कुछ और भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि वाइट हाउस नाज़रीन एक बात की तस्दीक कर रहा है। वो ये कह रहा है कि ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, वो इस बात की तस्दीक कर रहा है। खैर, इस सब पे बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान अगर अहम किरदार अदा कर रहा है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट ईरान से भी, पज़ेश्कियान साहब से भी बात की थी, वहाँ पे भी मामला चल रहे हैं। इराकची साहब से हमारे डार साहब ने भी बात की थी। तो ऐसा लग रहा है कि वाकई में जो ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो ये खबर काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित होती है कि पाकिस्तान वाकई में एक बड़ा अहम सालसी का किरदार अदा कर रहा है। लेकिन देखना हमने ये है कि क्या इससे ख़ित्ते में जो पाकिस्तान के सफारती एक ताकत है या क़ुव्वत है, क्या वो मज़ीद उभर के सामने आएगी। पाकिस्तान की वैसे तो हम ख़ित्ते में ताकत देख ही चुके हैं, जो पाक भारत जंग हुई थी उसके बाद ताकत का तवाज़ुन तो तब्दील हो गया, लेकिन सफारती क़ुव्वत की भी बात हो रही है, उस सब पे बात करेंगे।
नाज़रीन, इस सब में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इस हफ्ते के आखिर में होंगे। इजरायली मीडिया ये दावा कर रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इजरायली मीडिया का भी दावा सामने आ रहा है। नाज़रीन, बरतानी अखबार ने भी एक कोट किया है। बरतानवी अखबार के मुताबिक भी मैं आपको बता दूं, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स ने ये दावा किया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को अमरीकी सदर ट्रंप से बातचीत की, जिसका भी मैंने आपको बताया कि कन्फर्मेशन भी आ गई है वाइट हाउस की तरफ से कि वाकई ये बात हुई थी। इस सब पे बात रहेगी प्रोग्राम के पहले हिस्से में। प्रोग्राम के आखिरी 10 मिनट में हम लोग बात करेंगे स्कूल कॉलेजेस तालीमी इदारे दोबारा बंद करने की बात की जा रही है। 15 तारीख तक की कहा जा रहा है, एक समरी पेश की गई है। इस सब में भी बात करेंगे कि तालीमी इदारे बंद तो कर रहे हैं, लेकिन जो पेरेंट्स पे लोड आ रहा है, थोड़ा सा सीएम साहबा इस जानिबी ज़रा आप मेरे ख्याल में अपने फैसले पर नज़रसानी करें, या फिर जो प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए भी कोई हिदायत जारी करें कि फ़ीसें तो वो सारी ले रहे हैं, स्कूल भी बंद है। उस तरह से जो एक मयार तालीम होना चाहिए स्कूल में, वो तो घर में नहीं पेरेंट्स दे पा रहे हैं, और पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए ट्यूटर अरेंज करने पड़ रहे हैं। तो ये आप पेरेंट्स को रिलीफ नहीं दे रहे हैं, आप शायद रिलीफ देना चाह रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स पे उल्टा लोड आ रहा है। इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। सबसे पहले आ जाते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ। आपको बताएं कि हमें मुर्तज़ा नगरी साहब ने ज्वाइन किया है, तेहरान से हैं और सीनियर सहाफ़ी भी हैं वहाँ के, और इंटरनेशनल अफेयर्स पे गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा नगरी आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। कन्नड़ रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में, बहुत शुक्रिया कन्नड़ साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ज़रा तेहरान से आप दोनों की इजाज़त से मैं सूरत हाल जान लूँ कि वहाँ पे क्या है। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा। वालेकुम अस्सलाम। मुर्तज़ा, ज़रा तेहरान की सूरत हाल के बारे में हमें अपडेट कीजिएगा। नो डाउट कि वहाँ की आवाम बड़ी कॉन्फिडेंट है, वहाँ की रजीम बड़ी कॉन्फिडेंट है मौजूदा, और वहाँ की जो हम देख रहे हैं कि एक पैनिक की सिचुएशन जो बज़ाहिर कहा जा रहा था कि हो जाएगी, वो हमें नज़र नहीं आ रही। फिर भी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं इस वक्त तेहरान की? बहुत शुक्रिया, मैं तेहरान से आपके साथ। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कौमें जंगें असलहे से नहीं हौसलों से जीतती हैं। ठीक है। और ईरान ने ये बात अवाइल इनकलाब में, इनकलाब का जो पहला दौर था उसमें ये साबित करके दिखाया। 8 साल जब सद्दाम के साथ जंग लड़ी, इराकी जो सद्दाम की जो रेजिम थी उसके साथ ईरान ने जंग लड़ी, बैकफुट पर अमेरिका और यूरोप की पूरी इमदाद शामिल थी। इसको कर्नल साहब और ब्रिगेडियर साहब इंडोर्स करेंगे, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। ईरान खाली हाथ था, इसे भी इंडोर्स करेंगे। छोटे असलहे के साथ ईरान ने 8 साल सद्दाम के रेजिम के साथ जंग की, 3 लाख से ज्यादा लोग शहीद हुए उस जंग के अंदर। ठीक है। लेकिन इन्होंने अपनी खाक का 1 इंच भी नहीं दिया इराक को। क्यों? क्योंकि अवाम की सपोर्ट हासिल थी, अवाम बेग पर खड़ी हुई थी, और इस जंग को ये जंग अवाम लड़ी है। उस वक्त तो जब गया था तो ईरान की कोई खास फौज थी भी नहीं। ये तो फिर ये मेरे दोनों सीनियर बुजुर्गान इस बात को इंडोर्स करेंगे, वहां पर कोई फौज इतनी खास थी भी नहीं, और वो सारी डिसॉल्व हो गई थी और एक महदूद हद तक रह गई थी। तो फिर दोबारा सिपाही पासदारान इनकलाबी के नाम से, IRGC के नाम से इमाम खुमैनी ने वहां पर एक फोर्स कायम की, और वो अवामी सतूहात पर मुश्तमिल थी इनकलाब के बाद। और फिर अवाम ने जाके जंग लड़ी, और फिर एन उसी तरीके से आज 47 साल के बाद जब अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर जंग इम्पोज की, तो आप यकीन कीजिए वो जो थोड़ा बहुत जो तबका था, जो इसराइल और अमेरिका और बरतानिया में जो एंटी ईरान जो पर्शियन चैनल चलते हैं, या जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर 1.5 लाख से ऊपर जो पेजेस ईरानियों को 24 घंटे उनके जहनों को गुमराह करने में लगे हुए थे, जिसकी वजह से आपने देखा कि इसराइल ने खुद क्लेम किया, अमेरिका ने खुद क्लेम किया कि हमारे एजेंट्स आपके साथ मौजूद है, हमारा पैसा आपके साथ मौजूद है। और ये जो आक्षोभ बर्पा किया गया था, आपने देखा जैसे ही ये जंग वाक़ई हुई वो सारा मलबा साफ हो गया। उन्होंने देख लिया कि ये हमारे दोस्त नहीं है, बल्कि ये हमारे दुश्मन है, हमें बरगला रहे थे। और अभी सिर्फ तेहरान में नहीं, पूरे ईरान के अंदर मगरिब की नमाज के बाद लोग निकलते हैं, और जिस जगह पर इसराइल का हमला हुआ होता है, एन उसी जगह पर पहुंचकर खड़े होकर लाखों की तादाद में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तेहरान के और मुख्तलिफ ईरान के जो शहर हैं उनके अंदर लाखों की तादाद में लोग डेली, यानी 22 दिन 23 दिन का अरसा हो चुका है, डेली। ये हौसले की बात है कि आप 7 बजे घर से निकलें और रात को 2 बजे घर में वापस जाएं, और बाहर खानों का एहतमाम भी हो रहा है, लोग एक दूसरे को घरों से लाला की भी खिला रहे हैं, कुछ लोग अपनी तरफ से स्टॉल भी लगा रहे हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ जश्न में और मिलाद में समा होता है।
ایک دوسرے کو دینے کا, کھلانے کا, نظر و نیاز کا, بالکل وہی ماحول ہے. اور لوگ کھڑے ہو کر نعرے لگا رہے ہیں, راجستھانی کر رہے ہیں. تہران میں تو کئی مرتبہ ایسے مناظر بھی دیکھنے میں آئے کہ جہاں پر احتجاج ہو رہے ہیں, ہم بھی مثلا کئی بار شامل ہوئے, احتجاج سے کوئی 50-100 میٹر کے فاصلے پر میزائل جا کے گرے ہیں, 50-100 میٹر, کلومیٹر کے فاصلے, میٹر کے فاصلے پر. اور ایک مرتبہ تو ایک خاتون بیچاری شہید بھی ہو گئی, ان کو ایک اس کا ایک ٹکڑا آ کے لگا میزائل کا اور وہ شہید ہو گئی روڈ پہ. تو اس طرح کے معاملات ہوئے, لوگ ہلے نہیں. فرق ہوتا ہے نا, دیکھیں, لوگ ہلے نہیں. انسان جب اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اور اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور ایمان کا جذبہ ہوتا ہے, تو پھر وہ بھاگتا نہیں اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے, اور سب نے مل کر اللہ اکبر کے نعرے لگائے, کوئی ہلا نہیں. جبکہ برعکس اس کے جب آپ اسرائیل جاتی ہیں تو وہاں پر سائرن بجتے ہی لوگ گھروں سے نکل کے بنکرز میں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان کی قیادت کو بھی آپ نے دیکھا, 22 دن سے وہ بنکر میں تھے, 2 دن پہلے باہر نکلے. جب وہ ڈیمونا پر حملہ ہوا تو وہاں تشریف آوری ہوئی نیتنیاہو خبیث کی. اور جبکہ آپ نے ایران میں دیکھا, ان کی ساری لیڈرشپ روڈ کے اوپر موجود تھی, جن کو شہید کیا گیا, کوئی بھی اندر نہیں تھے. بسیج کے جس سپاہی پاسداران کے کمانڈر کو شہید کیا گیا وہ بھی روڈ پہ تھا, تمام تقریبات میں شرکت کرتا تھا. علی لاریجانی صاحب, وہ ان کے جو وزیر اطلاعات شہید ہوئے سید محمد خطیب صاحب, وہ سارے روڈ کے اوپر تمام جلسوں میں شرکت کر رہے تھے. تو ایک روڈ پہ چلنے والے آدمی کو ہٹ کرنا کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے. ابھی ایک چینل پر میرا پروگرام ہو رہا تھا, انہوں نے کہا کہ دیکھو اسرائیل اتنا طاقتور ہے کہ اس نے ساری ایران کی لیڈرشپ کو اڑا دیا اور وہ ایرانی ان کے ایک کسی آدمی کو وہ نہیں مار سکے, لیڈر کو. تو میں نے کہا فرق ہے, بنکر کی 44 منزل نیچے ایک بنکر کے اندر چھپے ہوئے انڈر گراؤنڈ آدمی کو آپ اگر مارنے کا تقاضا کریں گے نسبتاً جو آدمی روڈ پہ چل رہا ہے, تو میں نے کہا آپ کا سوال غلط ہوگا. میں نے کہا یہ عاقلانہ بات نہیں ہوگی. ان کی قیادت روڈ پہ ہے اس لیے کہ ان کا نظام شخصیت محور نہیں ہے. ایران کا جو سسٹم ہے انقلاب کے بعد جو ان کو امام خمینی سسٹم دے کر گئے ہیں, وہاں لوگ نظام کے نیچے چلتے ہیں. شخصیتیں گزر بھی جائیں تو نظام ہلتا نہیں ہے, شخصیتیں آ جاتی ہیں, نظام چلتے رہتا ہے. جبکہ دوسرے ممالک میں لوگ شخصیت محور ہوتے ہیں, جیسے ہی شخصیت ڈیریل ہو جاتی ہے یا اسیسینیٹ ہو جاتی ہے, نیچے کا پورا نظام ہل جاتا ہے. تو یہ ایک خاص بات ہے ایران کے اندر, ان کی ریزسٹنس پاور بہت زیادہ ہے. انہوں نے 8 سالہ پچھلے جنگ میں بھی ثابت کیا اور ابھی بھی مسلسل ثابت کر رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں دنیا کے اندر حکمران, ایک نقطہ اور نوٹ کیجئے گا اور اس کو چلائیے ٹکر پر, بہت خوبصورت جملہ ہے. دنیا کے اندر حکمرانوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ آیا ہماری عوام اس مشکل کو, اس سختی کو تحمل کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی. حکمران ڈر رہے ہوتے ہیں, جو ارباب اختیار ہوتے ہیں وہ گھبرا رہے ہوتے ہیں. یہاں پر ارباب اختیار اس بات سے, یعنی یہاں پر عوام کھڑی ہوئی ہے, عوام ارباب اختیار سے کہہ رہی ہے. ہر روزانہ کی بنیاد پر میں یہ نعرے سنتا ہوں جب بھی میں کسی ریلی کے اندر جاتا ہوں, نہ سازش نہ تسلیم. یہاں سازش کہتے ہیں کسی کے ساتھ معاملہ کرنے کو, ہمارا والا سازش نہیں ہے. تو ہم نہ سازش قبول کریں گے, یعنی نہ مذاکرات یا معاملہ قبول کریں گے, اور نہ ہی ہم کسی کے آگے تسلیم ہوں گے. جنگ تا حد آخر جب تک اسرائیل اور امریکہ گھٹنوں پہ نہ بیٹھے. تو یہ بتائیے, یہاں پر عوام ارباب اختیار کو حوصلہ دے رہی ہے کہ آپ کھڑے ہو کے لڑیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو کتنا بڑا فرق ہے. تو اس فرق کو سمجھتے ہوئے میرا خیال ہے امریکہ اور اسرائیل کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے گولز جو انہوں نے سیٹ کیے تھے اتنی آسانی سے اچیو نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. بٹ سر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کی جو موساد ہے اس نے جب کسی چیز کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی خبریں لیک بھی کروا دیتی ہے, چونکہ وہ یہ نظر بھی آ گیا ہے کہ یہ ساری بات چیت کافی آگے بڑھتی جا رہی ہے, اس کو یہ چیز نظر آ گیا, تو انہوں نے اس خبر کو لیک کروا دیا. اس خبر کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دونوں سائڈ پہ ایک بہترین کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور پاکستان کی جو سفارتی اس وقت کوششیں ہیں یا جو سفارتی اس وقت پوزیشن ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, بڑا بیلنس لے کے چل رہا ہے. بڑے سارے اگر آپ امریکہ کو دیکھ لیں, چائنا کو دیکھ لیں, بڑا اچھا بیلنس لے کے چل رہا ہے. دوسری طرف ایران کو دیکھ لیں, گلف کنٹریز کو دیکھ لیں, ان میں بڑا بیلنس لے کے چل رہا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں یہ اس کانٹیکسٹ میں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. بالکل ایک بڑا ڈیلیکیٹ ڈپلومیٹک ٹائٹ روڈ کے اوپر پاکستان چل رہا ہے. بیلنسنگ بڑی مشکل سے پاکستان اور بڑی محنت سے کر رہے ہیں کہ بات بھی بن جائے اور گڑبڑ نہ ہو, اور پاکستان کسی طرح خود بھی اس جنگ میں ملوث نہ ہو. کیونکہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ اگر سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان کوئی تصادم شروع ہو جاتے ہیں اور سعودی عربیہ ایکچولی ڈکلیئر وار آن ایران اور وہ ڈیفینس ایگریمنٹ وہ کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ اور ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم بھی جوائن کریں اور سائڈ لیں جس فارم میں بھی, ظاہری بات ہے پاکستان بھی اس کو سوچے گا کئی مرتبہ, کیونکہ ایران کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے, سعودی عربیہ کے ساتھ بالکل بڑے ڈیپ تعلقات ہیں, سب مانتے ہیں. تو لہٰذا یہ پاکستان کی کوشش یہی ہے کہ نہ صرف یہاں پہ معاملات کو ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے
بلکہ کچھ ایسے حالات پیدا ہوں کہ جس میں پاکستان کے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ بھی سیف گارڈ ہوں. کیونکہ اگر یہ معاملہ اور بڑھتا ہے 2-3 ہفتے اور یہ موجودہ جو اسلام آباد میں جو ایک لیڈ میڈیٹر کا رول پاکستان ادا کرنے جا رہا ہے اور آلریڈی میرے خیال ہے بیہائنڈ دا سین بہت بات چیت ہو رہی ہے. فورن آفس میں بھی سب نے کہا ہے کہ ایسے وقت اسپیکولیٹ نہیں کرنا جب تک کہ کوئی سرکاری بیان جو ہے وہ جاری نہ ہو. اور تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی ان کی بھی ایک اپنا ایکس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر ان کی ایک پوسٹ بھی آ گئی ہے جس میں انہوں نے بڑے براڈلی اس تمام معاملے پہ وہ بات چیت کی ہے. تو بالکل ڈیفینیٹلی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ where there is smoke there is fire. میں سمجھتا ہوں بالکل ایک ڈپلومیٹک فائر جو ہے وہ اس وقت آن ہے اور میں سمجھتا ہوں نہ صرف پاکستان ہے بلکہ اس میں یہ بھی بار بار کہا جا رہا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں جو انیشیل بات چیت ہو رہی ہے اس میں ایجپٹ بھی شامل تھا, ترکیہ بھی شامل تھا. اور کیونکہ امریکہ کا بھی اعتماد ہے پاکستان میں, ایران کا بھی ہے, سعودی عربیہ کا, تو لہذا پاکستان کو پھر سلیکٹ کیا گیا کہ جی آپ جو ہے ایک اپنا لیڈنگ رول جو ہے میڈیشن کا ادا کریں. سو ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ 5 دن کا جو ٹائم دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ اس جمعے تک ہفتے تک کوئی اگریمنٹ ہو جائے تاکہ معاملات سیٹل ہو جائے, تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ 4000 امریکن میرینز وہ اس وقت گلف کی طرف روانہ ہیں جو تقریباً 2 دنوں میں یا 3 دنوں میں وہ گلف کی طرف وہ پوزیشن میں پہنچ جائیں گے. اور اگر ٹرمپ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کی کوئی 1-2 آئلینڈ ہیں, آئل پروڈیوسنگ آئلینڈ, آئل ایکسپورٹنگ آئلینڈ, خارگ ہو گیا, اور ان کو اگر کیپچر کرنا ہے گراؤنڈ ٹروپس کے ساتھ یا اپنا ہرمز کو آکوپائی کرنا ہے, اس پہ کنٹرول حاصل کرنا ہے, تو ان سم وے ان کو چاہیے بھی ہوں گے نیول شپس وغیرہ, اور کوئی فیبیس لینڈنگ اگر انہوں نے کرنی ہے تو وہ یہی میرین جو ہے یہ بھی استعمال ہوں گے. تو لہٰذا کہا یہ جا رہا ہے یہ بھی کہ جی یہ 5 دن کا جو ایک اسپیس لیا ہے ٹرمپ نے جس میں بات چیت کا, یہ ٹھیک ہے, whether he is really sincere or not وہ تو ہمارے لوگ جانتے ہوں گے جو یہ میڈیشن کروا رہے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ ایران کے جو اسپیکر ہیں پارلیمنٹ کے, ان کا بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ غالباً پاکستان آئے ہیں یا وہ بڑے ایکٹیولی انوالوڈ ہیں اس نیگوسیشن میں, اس بات چیت میں امریکہ کے ساتھ اور یہ ایران کے اسپیکر. سو ابھی ہم معاملہ لگتا ہے بہت فلوئڈ ہے, ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ کامیاب ہو جائے اور کوئی نہ کوئی حل نکلے, کیونکہ اگر حل نہ نکلا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس ویکینڈ کے اوپر بڑی خوفناک ایسکلیشن اور جنگ میں اور شدت آ جائے گی. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ سائیڈ لائن پہ بات چیت تو ہو رہی ہے لیکن ایران اور اسرائیل دونوں ایک دوسرے پہ خوفناک اور بھرپور حملے جو ہے ان کے وہ جاری ہیں. بلکہ ابھی میں پڑھا تھا 2 دن پہلے کہ ایران نے 79th ویو آف میزائل اٹیکس ان کے ہوئے ہیں اپنا اسرائیل کے اوپر. اور ابھی کچھ رہ گیا جو انہوں نے ایک دوسرے کو ڈسٹروائے نہیں کیا. اگر انہوں نے ایران کے آئل فیلڈ کو ڈسٹروائے کیا, آئل انسٹالیشن کو, گیس انسٹالیشن کو ڈسٹروائے کیا, بینکوں تک پہنچ گئے, تو ایران نے بھی انٹرن فلسطین کو اپنا اسرائیل کو انہوں نے تلیل کو غزہ بنا دیا اور پھر وہ امریکن بیسز کو بھی بہت ٹارگیٹ کر رہے ہیں. تو یہ اس کا گھمسان کی جنگ جاری ہے. لیکن اس میں ہم برگیڈیئر صاحب آپ کو پوائنٹ ٹھیک ہے کہ اس پہ اب کوشش ہونی چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح سے ثالثی کروا دی جائے. میں کرنل صاحب کی طرف, کرنل صاحب ایک جانب مشرق وسطیٰ کی جنگ ہے اور اس میں عالمی رپورٹس بھی ہم سب کے سامنے بڑی امپورٹنٹ ہے, سب میں ساتھ ساتھ بڑے سفارتی بریک تھرو کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں. لیکن اب اس سب میں اسلام آباد اہم ثالث کے طور پہ چونکہ سامنے آ رہا ہے, لیکن کیا مشرق وسطیٰ کی جنگ میں پاکستان ہی ایک بہترین ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, میں سب سے پہلے تو ایران کو اس عزم اور اس علم سے جو کامیابی حاصل ہوئی ہے جی اس کے اوپر مبارکباد دینا چاہوں گا. کمال کر دیا انہوں نے, دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت, اکنامکلی ساؤنڈ, ٹیکنیکلی ساؤنڈ, پروفیشنلی ساؤنڈ, اور ایک جگہ نہیں, مسلمانوں کے تمام ممالک میں 1 by 1 انہوں نے آپریشن کیے اور دنوں میں کامیابی حاصل کی. ان کی انٹیلیجنس سیٹ اپ نے بھی,
CIA نے بھی رجیم چینج بھی کیے، لیڈرشپ کو مروایا بھی، اور بغیر کوئی زیادہ لڑائی سے یا جدوجہد سے جب یہ ماحول بن گیا ہوا تھا تو ایران کے اوپر جو سینکشن لگی اس کو مور دین 4 decades 46 years، جس میں نہ ان کی اکانومی بہتر ہونے دی گئی، نہ اور جو ان کے ایسٹ تھے USA میں وہ سارے سیز کر لیے گئے، کسی طریقے سے اس قابل نہ چھوڑا، اور ان کے سر پہ یہ کسی وقت بھی جنگ لگ سکتی، یہ پہلی جنگ نہیں، انہوں نے اس پیریڈ میں ود ان اے ایئر 2 جنگیں، 2 راؤنڈ، اور یہ راؤنڈ جو اتنے دنوں کا گزرا ہے یہ کوئی چھوٹا راؤنڈ نہیں ہے، اور جس طریقے سے صبح دوپہر شام دیکھیے نا جی، اسرائیل اور USA کے بعد دنیا میں تو کوئی اور ملٹری پاور نہیں بچ گئی۔ بہرحال بغیر کسی غیر ملکی فوج کے ادھر مدد کے میں رشیا، چائنا اور باقی دیگر مسلمان ممالک کوئی کسی کی انہوں نے سبسٹینشل مدد اپنے ملک میں نہیں مانگی، بجائے اس کے اکوپمنٹ انہوں نے رشیا نے بھی دیا، چائنا نے بھی دیا، اور شاید اور تو کوئی بہت زیادہ میں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا، مگر اس کے باوجود آج مجھے کہنا پڑے گا یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر میں صحراؤ دریا، 2 نیم ان کی ٹھوکر میں مغرب اور یہود پلٹ کر، 2 نیم ان کی ٹھوکر میں صحرا و دریا پلٹ کر، میں عرض کروں گا کہ یہ جو ایران نے کر دکھایا ہے اس میں سوچ رہا تھا کہ ایران کو ڈائریکٹ اقبال کی شاعری کی بجائے ہم سب کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ ایران نے وہ کر دکھایا ہے جس کی امید نہ تھی۔ ابھی میں آ جاتا ہوں جی پاکستان کے رول پہ، پاکستان سے بہتر ملک اس وقت کوئی اور نہیں تھا دنیا میں کہ جس نے سپر پاور تمام کے ساتھ تعلقات اپنے ود ان اے شارٹ ٹائم ٹھیک کر لیے۔ کرنا صاحب اس میں ایک چیز اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، جیسے برگیڈیئر صاحب نے ابھی پوائنٹ ریز کیا، میں نے بھی یہ پوائنٹ نوٹ کیا ہوا تھا کہ جب آپ نے میڈیشن کروانی ہوتی ہے تو سب سے بڑھ کر جن ممالک کے درمیان آپ ثالثی کا کردار ادا کریں ان کا آپ پہ اعتبار بہت ضروری ہے۔ اب پاکستان ثالثی کی کوشش کر رہا ہے، ایران کہتے ہیں مجھے آپ پہ اعتبار نہیں ہے تو کیسے ثالثی کروا سکتا ہے؟ یہ پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے کہ جدھر جدھر وہ ثالثی کی کوشش کروا رہا ہے وہ سارے اس پہ اعتبار کر رہے ہیں۔ دیکھیے جی، یہ ان کے کردار کی، ان کے اعمال کی، ان کی شخصیت کی، ان کی کمٹمنٹ کی دنیا ہر چیز گیج کرتی ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹس بچپن سے لے کے اخیر تک، آخری دن تک لی جاتی ہیں۔ یہ اعتماد آنکھیں بند کر کے کوئی نہیں کسی پہ کرتا۔ بالکل صحیح ہے۔ اور اس کے لیے فیلڈ مارشل شہباز صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر، ہم جتنا ان کو کریڈٹ دے سکے دینا چاہیے۔ میں نے ان کی کوششیں پاکستان اور انڈیا کی جنگ سے پہلے بھی دیکھی، اس کے بعد بھی دیکھی، اس دوران بھی دیکھی۔ پچھلی جنگ بھی جو بند ہوئی تھی ایران اور اسرائیل کی، اس میں بھی ہم شامل تھے، اور اس جنگ میں بھی بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو برگیڈیئر فاروق صاحب کہتے ہیں ہمیں کسی پہ، ایران کو کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جنگ میں کوئی پتہ نہیں ہوتا ایک مومنٹ کا بھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تو بالکل بھی نہیں پتا ہوتا نا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تو پتہ نہیں کس نے گارنٹی لینی ہے یا نہیں لینی۔ خاص طور پہ جب ان کی گراؤنڈ فورسز اور پیرا فورسز اور سب کچھ موو کر کے تیار کھڑا ہے۔ مگر میں ایک چیز آپ کو عرض کر جاؤں کہ جو میری اسسمنٹ ہے پچھلے 22 دنوں کی اور پچھلی جون کی جنگ کی بھی، میں نہیں سمجھتا کہ USA ابھی دوبارہ اس چیپٹر کو کھولے گا، کوشش کرے گا۔ یہ اس ٹاپک کی طرف آتی ہوں، میں اس ڈسکشن کی طرف آتی ہوں، مرتضیٰ سے جان لوں۔ مرتضیٰ، میڈیشن کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، US کی پالیسی پہ آتے ہیں کہ کیا وہ دوبارہ اس چیپٹر کو کھولے گا یا نہیں، لیکن اس سے پہلے آپ بھی اپنا اوپینین دے دیں۔ آپ کے خیال میں پاکستان ثالثی کا اہم کردار ادا کر رہا ہے؟ پاکستان نے گلف کنٹریز کو لے لیں، ایران کو لے لیں، ماضی میں بھی ایک اہم اور ایک بیلنس کردار ادا کیا ہے، کسی ایک سائڈ کو بہت زیادہ سپورٹ کر کے دوسری سائڈ کو نیگلیکٹ یا ہرٹ نہیں کیا۔ اگر ایران کو دیکھیں، ابھی صورتحال میں دیکھیں تو ابھی بھی ہم بڑے اہم اسٹریٹجک معاہدے میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے بڑا بیلنس رکھا ہے۔
नो डाउट کہ سعودیہ کو بھی کول ڈاؤن کرنے میں ہمارا بہت اہم کردار ہے، لیکن اس سب میں چائنا اور امریکہ کے درمیان بھی ہم بڑا بیلنس ہو کے چل رہے ہیں. یہ جو سفارتی کامیابی اور یہ جو اب پاکستان کا نام ایک مین ثالث کے طور پہ سامنے آ رہا ہے، جس میں مصر بھی ہے ساتھ اور ترکیہ بھی ہے، لیکن مین ثالث جو پاکستان کا نام سامنے آ رہا ہے، کتنی بڑی قوت بن کے پاکستان سامنے آئے گا؟ اسٹریٹجک معاملات میں تو پاکستان نے اپنے آپ کو منوا لیا، سفارتی قوت بن کے کیا آپ کے خیال میں یہ ایک بہترین موقع ہے کہ پاکستان سامنے آ سکتا ہے اس خطے کی ایک بہترین سفارتی قوت؟ کوئی دو رائے نہیں ہے. جی، پاکستان کا جو ثالثی کا کردار رہا ہے وہ شروع سے بڑا بے مثال رہا ہے. کئی معاملات کے اوپر جب امریکہ اور چائنا کے درمیان ڈیڈ لاک ہوا تو پاکستان نے انڈائریکٹلی ثالثی کا کردار ادا کر کے اس ڈیڈ لاک کو کھلوایا ہے. کئی مواقعوں کے اوپر پاکستان کا کردار اس حوالے سے بہت اچھا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ایران کو بھی پاکستان کے اوپر اتنا ہی ٹرسٹ ہے جتنا خود پاکستانیوں کو پاکستان کے اوپر ٹرسٹ ہے. اس کی میں آپ کو دو دلیلیں پیش کرتا ہوں. ایران کے جو گزشتہ رہبر انقلاب تھے سید علی خامنہئی شہید، ان کا بھی پاکستان کے بارے میں نظریہ بہت اچھا تھا، اور ان کے جو فرزند ابھی نئے رہبر جو بنے ہیں سید مجتبیٰ خامنہئی، ان کا بھی پاکستان کے حوالے سے اوپینین اور نظریہ بہت اچھا ہے. صرف اچھا نہیں ہے، بہت اچھا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ مسلم ممالک کے اندر حالات کو سلجھانے کی کوشش کی ہے بلا کسی غرض اور مفاد کے. حالانکہ پاکستان کا اس میں کیا مفاد ہے مجھے بتائیے، سوائے اس کے کہ دو مسلم برادر ممالک آپس میں سلجھ کے اور سکون سے بیٹھ جائیں. لیکن اخلاص سے کوشش کی از روز اول پاکستان نے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، پاکستان کا کردار بہت اچھا اور بہت صاف رہا ہے ثالثی کے معاملے میں. لیکن ایک بڑی مشکل جو ہے وہ امریکہ کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ہے. یہ پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے ماہر ہیں. دیکھیں نا، پچھلی دفعہ جب 12 دن کے جنگ اسرائیل کے ساتھ ہوئی، اس سے پہلے بھی مذاکرات میں بیٹھے ہوئے تھے. جن بیچاری قوتوں نے ثالثی کا کردار نبھایا، ان کی پیٹھ میں بھی چھرا گھونپا گیا اور ایران کی پیٹھ میں بھی چھرا گھونپا گیا. پھر ابھی جن قوتوں نے ثالثی کا کردار نبھایا، عمان نے، اس کی پیٹھ میں بھی چھرا گھونپا گیا. اور عمان کو کہا گیا کہ آپ ایران کو مطمئن رکھیں، ہم مذاکرات میں مطمئن ہو گئے، ہم جائیں گے. ایران نے بہت ساری چیزوں پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سرنڈر بھی کیا ہے. ہم بہت راضی ہیں، خوش ہیں. انشاءاللہ اگلی جو ٹیبل ٹاک ہوگی اس کے اندر انشاءاللہ کوئی کنکریٹ حل نکلے گا تو عمان کے وزیر خارجہ، جو عمان کی جو ٹیم تھی، ان کے وزیر خارجہ تھے، بڑے اطمینان سے انہوں نے پریس کانفرنس کی، ایران کو حوصلہ بھی دیا اور انتہائی خوشی کا اظہار بھی کیا. ایران کے اندر بھی ایک فضا بن گئی کہ چلیں جنگ کے معاملات کسی طور کو ٹلے اور یہ جنگ نہیں ہوگی اور انشاءاللہ والی فضا بن گئی. لیکن پیچھے سے آپ نے دیکھا کہ عمان کی پیٹھ میں بھی چھرا گھونپا گیا اور ایران کی پیٹھ میں بھی چھرا گھونپا گیا. اور بعد میں یہ اسٹیٹمنٹس آئے اسرائیل اور امریکہ کے ذمہ داروں کی طرف سے کہ یہ مذاکرات صرف ایک بہانہ تھے، ہم نے سید علی خامنہئی کو یعنی اسیسینیٹ کرنے کا پلان 4 مہینے پہلے سے بنایا ہوا تھا. تو آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان بھی اس وقت ایسی کنڈیشن میں ہے کہ اس کو ثالث کا کردار تو ادا کرنا ہے، جو کہ اس کا فریضہ ہے، ہمارے ملک کا، ہم پاکستانیوں کا فریضہ ہے کہ ہم دو مسلم برادر ملک کے اندر صلح کروائیں یا برادر ممالک کے اندر جو ہے وہ دڑا دلنے سے روکیں، کیونکہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی تو ان کی شروع سے ہے. لیکن مسئلہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا یہ ہے کہ امریکہ قابل اعتماد نہیں ہے. بس میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، دیکھیں میں تو یہ دعا کر سکتا ہوں، باقی بریگیڈیئر صاحب اور کلر صاحب اس بات کو زیادہ اچھا جانتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ کوششیں رنگ لائیں اور پاکستان کا مقام بھی اللہ تعالیٰ نے بالا رکھا ہے، مزید بالا ہو. اور یہ جو مشکل اس وقت خطے میں درپیش ہے، نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے 8 ارب لوگوں کو جو اس وقت کرائسس درپیش ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی اور مصر کی اور ترکی کی ان کوششوں سے اس سلسلے کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کی. بالکل جی، آمین. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. بہت شکریہ مرتضیٰ نگری، آپ نے پروگرام کی اس حصے میں مجھے جوائن کیا. کرنل ٹائر قریشی صاحب اور بریگیڈیئر صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود رہیں گے. ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں تو بڑا اہم پوائنٹ ہے جس کو میں بریک کے بعد ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں. یہ پوائنٹ اپنے دونوں مہمانوں کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ کیا واقعی یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، معاملات کو سیف ایگزٹ چاہ رہے ہیں، یا وہ ٹائم گین کر رہے ہیں، کیونکہ وہ فوجیں بھی اکٹھی کر رہے ہیں اور تقریباً 5000 اور بندہ بھی اکٹھا کر رہے ہیں وہ فوج کا. تو یہ ایک جانب وہ بندہ فوجیں اکٹھی کر رہے ہیں، دوسری جانب وہ ٹائم کیا گین کریں یا واقعی سیریس مذاکرات کے. جیسے کرنا صاحب نے کہا کہ دوبارہ وہ ایسی غلطی نہیں کرے گا. اس سب پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد.